कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रात मुहतरम, दावत दीन का काम जिस माहौल और जिस मुआशरे में हमने अंजाम देना है, उस मुआशरे की कुछ खूबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, कमज़ोरियाँ हैं। तो हमेशा दावत वही कामयाब होती है, उस मुआशरे में कामयाब होती है कि दाई को ये मालूम हो कि उसके मुआशरे की ज़हनियत क्या है, खूबियाँ उसमें क्या हैं, ख़ामियाँ क्या हैं, कौन सी कमज़ोरियाँ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें हैं जिनको छेड़े बग़ैर कुछ बात करने की ज़रूरत होती है। ये सारी चीज़ें अगर हमें इल्म ना हो तो हम अनघड़ तरीके से कोई बात छेड़ बैठते हैं और फिर उसको निभा भी नहीं पाते हैं। तो हमारे इस माशरे के अंदर जिसको इस्लाम से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से, कुरान से मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं कि वाकई उनको मोहब्बत है, लेकिन उसकी जहाँ और बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उनमें से एक कमज़ोरी जो है, जो नीचे तक पेनिट्रेट किए हुए है, वो फ़िरका परस्ती का हिसार है, ज़हनियत है, जो कोई एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है कि आप एक तकरीर करें, जैसे हमारे भाई अपना इजहार कर रहे थे कि उलमा या मौलवी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये साल हा साल की मेहनत है। तो क्या आपने उसके मुकाबले में उतनी मेहनत की है? क्या आप फ़िरका परस्ती की जड़ों को समझते हैं और लोगों को किस चीज़ पे लगाना है जो उनकी दावत उनके ज़हनों में बैठी हुई है, उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट जो करनी है किसी और चीज़ से, तो वो सारी चीज़ अगर हमारे सामने क्लियर नहीं है तो हम भी उसी हिसार में गुम हो जाएंगे। और ये इतनी गहरी चीज़ है कि हमारे शहर में एक अमीर ज़िला साहब को जो चढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा अरकान बनाए जाएं, तो उन्होंने बनाए। तो बाद में मेरी ड्यूटी लग गई कि आप थोड़ा सा इनके बारे में हमें कोई समझाएं कि इनको रुकनों को क्या करना है, कैसे हाल है। तो मैंने मुलाकात की तो एक रुकन ये कहने लगे, मैंने उन्हें कहा, उन्होंने कोई किताबों का मुतालिया भी नहीं किया हुआ था, मैंने उनको कहा कि चलें आप यूँ किया करें कि आपके करीब ही यहाँ मस्जिद है जहाँ जुमे के बाद जमात इस्लामी के लोग इकट्ठे होते हैं, तो आप वहाँ जुमा भी पढ़ लिया करें और कुछ देर वहाँ शामिल हो जाएं। ये मकसद ये कि तरबियत हो जाए, ज़हन साजी हो जाए। तो वो साहब जो रुकन बन चुके थे, उनकी एक बात ने मुझे हैरान ही कर दिया। वो कहने लगे कि मैंने तो रुकन बनाने वाले को कहा था कि जनाब मैं वाबियाँ दी मसीते नमाज नहीं पढ़नी हैगी, यानी हो जमात इस्लामी का रुकन और वो ये फ़र्क करे कि उसने बरेलवियों की या देवबंदियों की या वहाबियों की अहले हदीसों की मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या ज़हन साजी और कहाँ तक पेनिट्रेशन है एक मसलक की सोच की। तो इससे कोई निकालना और ज़रूरी भी है, कोई आसान काम है। अब जहाँ तक जमात इस्लामी है, ख़ुद हमारा रवैये क्या हैं, लोग क्या समझते हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। हमारे शहर में एक मौलवी साहब से
بے تکلفی تھی. تو ایک دن نہیں کئی بار انہوں نے کہا جماعت اسلامی نا آلو ہے نے آلو ہے نے. میں کیا کیویں آلو ہے نے کہ ہر ہانڈی چ ہی پک جاتے ہیں. ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی والے ہر جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہر ایک کو گھر بلا لیتے ہیں، ان کے ہاں چلے جاتے ہیں، اپنے جلسے میں دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں. لیکن اس کا ان کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ ہر ہانڈی میں پکتے ہیں، یعنی ان کا اپنا کوئی بیس نہیں ہے، کوئی ان کے سامنے بس یہ ہر ایک کے ساتھ چلنے والے ہیں. یعنی یہاں دیکھا کہ رفع دین والے ہیں تو ان کے ساتھ ہو گئے، وہاں دیکھا کہ عدم رفع دین والے ہیں وہاں ہو گئے. یعنی ان کی اپنی کوئی بیس نہیں ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی جماعت اسلامی ایسی بیس لیس ہے کہ ادھر یہ ماحول آیا تو جماعت اسلامی والا آدمی اس رنگ میں رنگا جائے اور وہ آیا تو اس رنگ میں رنگا جائے؟ تو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا جماعت اسلامی کے کارکن کو کہ اس کی بیس. اور حقیقت یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو بیس ہے وہ اتنی واضح ہے، قرآن و سنت سے اتنی جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں خصوصاً کہ اس سے کوئی بھی آدمی اگر وہ سمجھنے والا ہے تو وہ یہ انکار نہیں کر سکتا. بلکہ بیس لیس تو وہ لوگ ہیں جن کو خود اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لست منہم شیء. جو لوگ فرقہ پرستی سے باز نہیں آتے تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور واضح تعلیمات آنے کے بعد وہ اختلاف میں پڑ گئے. تو یہاں دو چیزیں ہیں. سورہ آل عمران میں جہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کی بات کی گئی ہے کہ تمہیں بھلائی والی جماعت ہونی چاہیے، نیکی کا حکم دینے والی برائی سے. تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، دوبارہ پھر فرمائی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. ایک تو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو فرقہ فرقہ ہو گئے. تو کیا آپ کو فرقہ بننا چاہیے؟ نہیں بننا چاہیے نا. اللہ نے پہلے بھی فرقہ بندی سے روکا، پھر خود کہا کہ تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی اور بھلائی کا کام کرے. اب نیکی کا اور بھلائی کا کام کرنے والی جماعت اسلامی بھی اپنے آپ کو محدود کر لے، کسی کی بات ہی نہ سنے اور وہ بھی فتوے جڑنا شروع کر دے، اس کا مطلب ہم بھی فرقہ ہو رہے ہیں. اور اپنی اجتہادی استنباطی چیزوں کو بھی ہم بیان ہی یہ کہیں کہ بالکل 100% ہمیں ہی قبول کرو، تو بھی ہم فرقہ بندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ تو سوچ بچار جاری رہنی چاہیے. لیکن جو بنیادی باتیں ہیں، جو دین کے اصل پلرز ہیں، ان سے اختلاف کریں گے تو کیا دوسری بات فرمائی وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. جو واضح تعلیمات آ چکی ہیں نا، واضح دلائل آ چکے ہیں جن چیزوں کے، ان سے جنہوں نے اختلاف کیا تو ان کی طرح بھی نہیں ہونا ہے. ایک تو فرقہ پرستی نہیں کرنی ہے، دوسرے ان چیزوں میں اختلاف نہیں کرنا جو واضح ہو چکے ہیں. تو جماعت اسلامی اصل میں یہ کہتی ہے کہ جو چیزیں واضح ہیں ان پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، ان میں اختلاف نہ کرو. ان میں یہی ہو کہ چاہے تمہاری جماعت مختلف ہو، پلیٹ فارم مختلف ہو، لیکن تعاونوا علی البر والتقوی، ہم تعاون کریں گے ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں. کوئی مسلک ہو، جو بھی بھلائی کا کام کر رہا ہے ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ہمارے اپنے کام ہیں،
لیکن ہمارے دل ان کے لیے تنگ نہ ہوں۔ لیکن جو چیزیں اختلاف میں ہیں، فروعی اختلاف ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ابہام میں ہے، جو کلیئر نہیں ہوئی، حدیث ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، تو اب ایک نے اس حدیث کو ترجیح دے لی، جی صدقے عمل کریں، ایک نے اس کو جی صدقے آپ بھی عمل کریں، اور ہمیں بھی آزاد چھوڑیں کہ بھائی ہم بھی اپنی کوئی رائے رکھتے ہیں، نہ ہم آپ پر امپوز کرتے ہیں نہ ہم پر امپوز کریں۔ حتیٰ کہ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے تو پہلے اجتماع کے اندر ہی جب جماعت قائم ہوئی تھی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ جو جماعت کا نظریہ ہے، جو سوچ ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی امور کی سوچ ہے اس پہ ہم مجتمع ہو کے کوشش کریں گے، لیکن جہاں تک میری علمی اور فقہی آراء کا تعلق ہے، مولانا مودودی نے واضح کیا ہوا ہے، اور یہ حوصلہ کسی اور مولوی کے اندر نہیں، کسی اور پیر کے اندر نہیں، کسی لیڈر کے اندر نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری علمی راہ سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ مولانا مودودی نے تو پہلے دن کلیئر کر دیا کہ جماعت اسلامی کے ہر رکن کے اوپر میری علمی رائے کو ماننا لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو مولانا کے خلاف تو منوقیت سے اگر اختلاف ہے تو کرے، پھر بھی جماعت کا رکن ہے وہ۔ تو مولانا مودودی کی اور علمی رائے ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے تو ان کی ایک رائے ہے، انہوں نے جماعت اسلامی کے ارکان کو تو پابند نہیں کیا ہے کہ وہ ضرور چھوٹیاں کریں، بڑی کریں، چھوٹی کریں، انہوں نے تو ایک اپنی رائے دی ہے، تو یہ علمی آراء ہے۔ اب اللہ نے جو بات کی ہے نا سورہ آل عمران کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو بنیادی امور ہیں نا ان میں اختلاف نہ کریں، جو ان میں اختلاف کرے گا تو اللہ اسے منع کر رہا ہے۔ اب بنیادی امور کیا ہے؟ اقبال نے کہا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب فرقہ بندی کی بات آپ کریں گے نا تو ہر آدمی یہ کہے گا جی ہم فرقہ پرستی نہیں کرتے ہیں۔ آپ جن کو فوکس کریں گے نا کہ آپ فرقہ پرستی کر رہے ہیں، وہ کہے گا نہیں ہم تو فرقہ نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں مانے گا۔ یہ تو سوچ کے ساتھ مربوط ہے نا کہ فرقہ پرستی کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے فرقہ پرستی۔ اب اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ فرقہ پرستی کیا ہوتی ہے، اس کتاب کا نام ہے شہادت حق۔ کس کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے جس جس نے پڑھی ہے شہادت حق۔ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ ہے لوگ، اور اب وہ سارے ہاتھ کھڑا کریں جس جس نے اس کا نام بھی سنا ہے اور پڑھی ہے یا نام سنا ہے، سارے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے نام سنا ہے۔ چلیں جی، تقریباً سارے لوگوں نے نام سنا ہوا ہے۔ اب یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے گھر جا کے انشاءاللہ۔ تو اس میں ایک سوال ہے کہ کیا جماعت اسلامی فرقہ نہیں ہے؟ تو مولانا نے فرقہ پرستی کی 4 بنیادیں واضح کی ہیں اور کہا ہے کہ اگر ہم ان 4 کاموں میں سے کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم بھی فرقہ ہیں، اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو ہم فرقہ نہیں ہیں۔ تو اس کا ہمیں بار بار جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم تو فرقہ نہیں بن رہے ہیں، کیونکہ یہ نامطلوب اور مذموم چیز ہے، بری چیز ہے، ہم نے بھی بچنا ہے۔ تو اب اقبال نے یہ واضح کر دیا کہ دین کیا ہے، اللہ، رسول، آخرت، قبلہ، یہ سارا یہ دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے خیال میں بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے
من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا وصلی صلاتنا فہو مسلم، جس نے ہمارے قبلے کو قبلہ مانا اس کی طرف رخ کیا، جس نے ہمارے ذبیحے کو کھایا یعنی حلال سمجھا، اور جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمان کی ڈیفینیشن بڑی اختصار کے ساتھ کر دی، بڑے عمل کے ساتھ کر دی۔ جو ہمارے ذبیحے کو اپنا ذبیحہ سمجھتا ہے، ہماری نماز کو اپنی نماز سمجھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، تو وہ مسلمان ہے۔ ہم اس کے ساتھ مل جل کے چلیں گے اور کام کریں گے، اور یہی کام کرنے کا ہے۔ اب آ جائیں، اب ایک تو چیز تعین ہو گیا، بنیاد ایمانیات کی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، سارے مسلمانوں کے نزدیک کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، وہ بھی متفق علیہ ہیں، چند ایک کے فرق کے ساتھ، چھوٹی موٹی چیز کی، وہ بھی بنیادیں واضح ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب پہ فرض ہے، اس کا بھی کوئی انکاری نہیں ہے۔ اور نماز جو سب مسلمانوں کو جمع کرنے آئی تھی، بدقسمتی ہے کہ اسی نماز کو ہم نے سب سے زیادہ افتراق کا، پھوٹ کا، انتشار کا ذریعہ بنا لیا۔ ایسے ہی ہے نا، جتنا اختلاف ہے، مسجدیں الگ ہیں، مسجدیں جماعتیں ساری، وہ اصل بنیاد نماز کے ہی مسائل ہیں۔ کوئی سود کے اوپر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، اگر ہے تو نماز میں۔ اب نماز میں بھی کیا اختلاف ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کتنا کہ کیوں جی، کون سا فرقہ ہے جو قبلہ رو ہونا ضروری نہیں سمجھتا؟ بتائیں، ہے کوئی؟ جن کو آپ گمراہ سمجھتے ہیں وہ سارے۔ کون سا فرقہ ہے جو نماز کے لیے طہارت کو، غسل یا وضو کو فرض نہیں سمجھتا؟ ہے کوئی؟ سطر ڈھانپنے کو کون سا فرقہ ہے جو لازم نہیں سمجھتا؟ تو بنیادی چیزیں تو کلیئر ہیں، یہ نماز سے شروع کرنے کی چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے نماز شروع کر لی، نماز جب شروع کی تو قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، اور پھر اس میں قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، تسبیحات کرنا ہے، اتحیات، درود شریف پڑھنا ہے۔ کسی فرقے کو اختلاف ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نماز کی حیت پوری نہیں ہو گئی، اتنی ساری چیزیں اکٹھی ہیں، واضح ہیں۔ اب اگر کیا ہو جائے گا کہ ایک آدمی رفع دین کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، امین اونچی کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، ہاتھ اوپر باندھتا ہے، نیچے باندھتا ہے، چھوڑ کے پڑھتا ہے، سارے جھگڑے اس کے اوپر ہیں۔ اس کی وجہ سے مسجدیں الگ ہو گئیں، نمازیں الگ ہو گئیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ اب ان میں بھی کتنا اختلاف ہے، چلیں آج ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ آپ میں رفع دین کون کون نہیں کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، دیکھنے ہیں جماعت اسلامی چ کنے لوگ جڑے ہیں۔ اچھا، یہ سارے رفع دین نہیں کرتے ہیں، بڑا ظلم کر دینے۔ ویسے گل تے اہل حدیث ٹھیک کہندے نے کہ رفع دین نہیں کرتے تسی۔ اے اللہ دے بندے ہو، جدوں تسی نماز شروع کردے ہو یا رفع دین نہیں کرتے؟ خدا دا خوف کھاؤ یار، میں تو جدوں بھی نماز شروع کیتی ہے پہلے میں اللہ کو کہہ کہ پہلے رفع یدین کرنا، ہاتھ اتے کرنا، رفع یدین دوویں ہاتھ اٹھاندے ہو کہ نہیں اٹھاندے؟ ہن کیڑا بندہ ہن ہاتھ کھڑا کرے جڑا رفع یدین نہیں کردا؟ ہاں ویکھے جی نا، ہن رفع یدین نال اتنی نفرت لوگوں نوں، دیکھو نا ہن جماعت اسلامی ورگی پڑھی لکھی جماعت چ بھی لوگوں نوں نہیں پتا کہ وہ ہر روز رفع یدین کردے نے۔ حال تو یہ ہے ہیں؟ تو بھائی رفع دین تو سارے کرتے ہیں، کون نہیں کرتا؟ صرف فرق کیا ہے کہ کوئی ایک بار کرتا ہے، کوئی ذرا
زیادہ کر لیتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو احادیث ہیں، احادیث ہیں، ایک والی بھی ہیں رکوع سے پہلے آ گئی اور سجدوں کے درمیان والی بھی ہیں بھائی جی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، یہ تو کام نبڑ گیا۔ اب آپ آ جائیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی گل نہیں، کل کلیئر ہو جائے گی۔ جڑے آمین نہیں آخدے نا وہ ہاتھ کھڑے کرن، چھتی کرو چھتی کرو یار، ٹائم تھوڑا ہے۔ اے جڑا امیر بھی سکھیرا ہے تو مینوں انج ڈر لگتا ہے، جٹاں تو ویسے ہی ڈریدا ہے، تے جلدی جلدی ہاتھ کھڑا کرو یار، سارے ڈر گئے نے۔ ہاں جی، چلو 5-4 بندے نے ہاتھ کھڑا کیتے نے، وہ آمین نہیں کہندے ہے۔ او بھائی خدا کا خوف کریں، آمین کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آمین سارے ہی کہندے نے، حنفی بھی کہندے نے، ساری فقہ حنفیاں دی بھی بھری ہوئی ہے، لیکن وہ کہندے نے ایستا کہو، ایک اچا کہہ رہا ہے، ایک بھائی تمہیں بل آتا ہے اگر کوئی اچا کہہ ہے تو وہ تو جان زور لگتا ہے، انہیں حلوہ بہتا کھادا ہے اچا کہہ لو، وہ گلا صاف ہے تو کی ہے۔ تو آمین پہ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا جی، فاتحہ کا رولا بھی بڑا ہے جی، فاتحہ نہیں تو نماز ہی نہیں۔ تڑے جو فاتحہ کیڑا نہیں پڑھتا ہے، ہاتھ کھڑا کرے، ہے جرت؟ ایک بندہ ہے بس، اینو بھی کٹ کے ہوں سیدھا کر لینے ہیں، کیوں بھائی فاتحہ کیوں نہیں پڑھتا، اینو بھی پوچھنے ہیں۔ او بھائی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو اختلاف کیا ہے پھر؟ او بھائی صرف امام کے پیچھے پڑھنے کا اختلاف ہے، فاتحہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے سب نے۔ جب امام پڑھ رہا ہو تو ایک رائے یہ ہے، یعنی ہمارے ہاں کے ایک مکتب فکر کی، کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے چاہے امام پڑھ رہا ہو پیچھے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں کہتے ہیں، یاد رکھیں، وہ بھی کہتے ہیں جب امام سکتہ کرے الحمدللہ رب العالمین اور وہ ٹھہر جائے تو پیچھے والا کہے الحمدللہ رب العالمین، یا وہ آمین کہنے کے بعد رک جائے، رکوع میں نہ جائے اور وقفہ دے دے اور اس وقت نماز ہی کہہ لیں۔ یہ ان کی ہے جو فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں امام کے پیچھے، اور حنفی کہتے ہیں کہ خاموش رہو، کیونکہ قرآن میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا بہ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ ادھر بھی ادھر حدیث ہے، ادھر قرآن کی آیت ہے، ساری چیزیں ہیں، ان کے اوپر ترجیح دینے کا اختلاف ہے۔ چلیں جی، تو فاتحہ کا کوئی روڑا رہ گیا؟ ٹھیک ہے، تو فاتحہ کو اتنا بڑا مسئلہ نہ بنائیں، نماز ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر پھر بھی کوئی فاتحہ پہ روڑا ڈالتا ہے نا، اس کو کہیں کہ یار یہ سعودی عرب والے امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کو اختیار ہے کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا خاموش رہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے حنفی فقہ کے اندر بھی ہے کہ یہ بندے کا اختیار ہے کہ امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہے اگر پڑھنا چاہے تو یہ اتنا ہارڈ اصول جو بنا لیا ہے نا، یہ صرف علمی بحثیں ہیں، یہ اہل علم تک ہی رہنی چاہیے تھیں، لیکن ہم ان کو جلسوں میں لے آئے۔ جن جلسوں میں بتانا یہ تھا او بھائی حلال اور حرام کا خیال رکھو، رشوت نہ کھاؤ، سود سے بچو، اور حکومت کو بھی مجبور کرو کہ سودی نظام نہ چلائے، اور لوگوں نماز پڑھا کرو۔ تبلیغ یہ ہے، تبلیغ یہ ہے کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تبلیغ یہ ہے کہ جو نبی کہتے تھے کہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والوں اللہ کا خوف کھاؤ، خوف کھاؤ، ڈر کے زندگی گزارو۔ تبلیغ یہ ہے کہ آخرت کی ناکامی سے بچ جاؤ۔ یہ رفع یدین والے مسئلے تبلیغ نہیں ہے بھائی، یہ تبلیغ ہے ہی نہیں۔
یہ ترجیحی مسائل ہیں، یہ تبلیغی مسائل نہیں ہیں۔ امین اونچی نیچی کہنا یہ تبلیغی مسائل ہیں ہی نہیں، یہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ان نادان بھائیوں کو بھی سمجھائیں بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے۔ تبلیغ وہ ہے جو اللہ کے رسول نے غیر مسلموں کو بھی کی، مسلمانوں کی بھی تربیت کی، تو وہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، لوگ حج اور عمرے کر رہے ہیں اور بہنوں کی جائیداد دبائے بیٹھے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بہن کی جائیداد فروئی مسئلہ ہے کہ اصولی مسئلہ ہے؟ اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ یہ تقسیم، وراثت کی تقسیم ہم نے کی ہے۔ ذرا پڑھو قرآن کو، آیت 30، 31، 32 میں جاؤ ذرا۔ اللہ کہتا ہے یہ تقسیم ہم نے کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی پہ نہیں چھوڑی، بات کو سمجھیں۔ یہ اتنا ہے مسئلہ ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن میں نماز کی تفصیلات نہیں ہیں، سب اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں۔ قرآن میں زکوٰۃ کے مسائل ہیں ہی نہیں، سوائے یہ کہ یہ 8 مدات ہیں، ان میں خرچ کرنی ہے۔ قرآن میں ہے کہ کتنے فیصد دینی ہے آپ نے زکوٰۃ؟ ہے کہیں؟ بتاؤ 2.5%، کہیں ہے قرآن میں؟ اور کتنے سونے پہ دینی ہے، کہیں ہے قرآن میں؟ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی حضور پر چھوڑ دیں۔ حج کا حکم دیا ہے، بس اتنے کہ جس میں استطاعت ہے ہمارے رستے میں آ کے ساری تفصیلات اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اور مجھ سے طریقے سیکھ لو۔ سب چیزیں حضور پہ چھوڑ دیں، لیکن 2 باتوں کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کی ہیں، ایک وراثت کی اور دوسرے طلاق کی۔ طلاق کی جگہ جگہ قرآن میں بیان کر دی، لیکن انہی دونوں کاموں میں ہم سب ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا نا، ان کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے، مرضیاں کرتے ہیں۔ باپ کے کہنے کے اوپر اپنی بیوی کو دھکے دکھا نکال دیتے ہیں، یا وہ وہاں گئی ہوتی ہے تو پچھو کاغذ بھیج چھڑ دینے، کاغذ ہیں۔ یہ دین ہے؟ اتنے دین کسے چلا جاتا ہے؟ مولوی صاحب دا، حاجی صاحب دا عمرے کرنا لے دا، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے حاجی اپنے بچوں سے کام کرواتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ جس کو طلاق دی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ تو جس کو طلاق بھی مل گئی ہے نا، جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ اس کا گھر ہے ابھی۔ بات سمجھیں؟ چل نکل جا میرے گھروں، نہیں بھائی آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ادھر رفع دین پر رولا ڈالا ہوا ہے اور ادھر بیوی کو کہہ رہا قرآن کے صریح حکم کے خلاف کہہ رہا ہے، اور اس حکم میں تو گنجائش ہے دونوں رائے کی، اور یہاں جناب وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ کا حکم ہی نہیں اس کو یاد ہے۔ بہن کی جائیداد دبائے بیٹھا ہے، دے نہیں رہا ہے۔ اور جڑا چوکھا شریف ہے وہ کی کہندا ہے، او جی میری بہن کہن لگی ویرا میں کی جائیداد لے کے رکھنا، تو انہیں جی خوشی نال دیتی ہے۔ میں چلو چنگی گل ہے بھی خوشی نال دیتی ہے، لیکن گل یہ ہے جی کہ یہ تو دس یہ خوشی بہن نے کیوں چڑھی، تینوں کیوں نہیں چڑھتی بھائی؟ ایک کسی ٹائم بھائیوں نے بھی تو خوشی چڑھنی چاہیے نا کہ بھنے میری نہیں جائیداد ہے، انہیں میرے منڈے ماشاءاللہ باہر بھی گئے نے تے اتھے بھی نے تے بڑیاں زمیناں بھی بن گئی نے تے فیکٹری بھی لگ گئی ہے، تے ایک منڈا باہروں ہی پیسے بھیجی جا رہے ہیں، تے بھنے تو رکھ، میرے والی بھی رکھ۔ پیو تے اپنا کٹھا ہی سی نا، دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والوں نے بتانا تھا لوگوں کو، دین صرف یہ نہیں ہے کہ انقلاب اور بس حکومت بدل دیں گے۔ وہ حکومت جدوں بدلے گی معاشرے تے
معاشرے دی رگ نو پڑھو، ان لوگوں کو پکڑیں۔ تو اللہ کا حکم، واضح حکم، ان کی صریحاً خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ حاجی صاحب مرتے ہوئے بیٹوں کے نام جائیداد کرا جاتے ہیں، کوئی خوف نہیں آتا، مرتے ہوئے بھی خوف نہیں آتا ہے آخری گھڑیوں میں۔ وہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں تمہارے خون سے نہیں ہیں۔ کسی رشتہ دار کو محروم کرنے کے لیے احادیث کے مطابق بندے کا جائیداد کو ٹرسٹ کے حوالے کر دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں نے سارے ان کو، یہ میرے شریکے اور یہ میرے دشمن رہے ہیں، میں نے ان کو نہیں دینی، کسی ٹرسٹ کو دینا بھی حرام ہے۔ آخر تم خنثی نکالتے ہیں مرتے دم تک، اسلام کو کھلونا سمجھ لیا ہے، لیکن الٹا وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تسی آلو جے ہر ہانڈی چ پک جاندے جے۔ کیوں کہ اساں خود دین نو پڑھیا نہیں ہے، سمجھیا نہیں ہے۔ وہ للکارے مارتے پھرتے ہیں، اسی دین نو پڑھے ہی نہیں ہے، لہذا اتنے جا کے کوئی گل کرن جو گئی نہیں۔ تو یہ سبق یاد دلانا۔ اب یہ جو میں نے باتیں کی ہیں، دیکھو اللہ فرماتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو۔ یعنی کلمہ طیبہ ایک درخت ہے، درخت کی مثال دی۔ اللہ کی مثالیں بڑی کمپریہنسو ہوتی ہیں، بڑی تفصیل سے ہوتی ہیں۔ اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرع فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، اور جڑیں زمین میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور جتنی جڑ مضبوط ہوگی درخت بھی اتنا ہی تناور ہوگا۔ تو جڑیں نظر نہیں آتی، لیکن درخت کا انحصار جڑوں پر ہوتا ہے۔ تو ایمان نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، لیکن اپنا اظہار درخت کے ذریعے سے باہر سے کرتا ہے۔ تو ایمان اس کی جڑ ہے۔ اور پھر حلال اور حرام کے واضح احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے واضح احکام ہیں، حقوق اور فرائض، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں مسکینوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، سارے واضح ہیں، ان کو ادا کرو۔ یہ دین ہے اصل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے مجمع میں جو بات کی، اکیلے کی، اور مہاجرین حبشہ نے بھرے دربار کے اندر جو بات کی، وہ کیا تھی؟ جب نجاشی نے پوچھا کہ یہ جس نبی کی تم بات کر رہے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا جی ہم مردار کھاتے تھے، سور کھاتے تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے تھے، ظلم کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ایسے میں ہمارے اندر ایسی شخصیت آ گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس نے ہمیں کہا کہ حرام نہیں کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ اس نے ہمیں مردار سے روکا، اس نے ہمیں عورتوں کا احترام دیا۔ یہ چیزیں پڑھو، یہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ دین پیش کیا جا رہا تھا، یہ مسئلے نہیں تھے جو آج ہم نے دین بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سکرین کے اوپر سارے یہ مسئلے تھے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، یہ بہت پیچھے تھیں، لیکن ہم نے یہ سکرین پر چڑھا دی اور وہ پیچھے چھپا دی، جو اصل دین تھا وہ چھپا دیا۔
ٹھیک ہے، تو اصلها ثابت و فرعها فی السماء. تو اس درخت کی جڑیں ہیں ایمانیات، اس درخت کا تنا ہے حلال اور حرام کے واضح احکام، حقوق و فرائض اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی عبادات، یہ اس کا تنا ہے. اور باقی شاخیں ہیں. شاخوں سے درخت کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس پہ پھل آتا ہے، اس پہ پھول آتے ہیں، اس کے پتوں کا سایہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر پتے سوکھنے شروع ہو جائیں، پھل نہ دے، پھول نہ لگیں، تو اس کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ اوپر شاخوں کو تراش کے وہاں مصنوعی پتے ٹانک دیں، پلاسٹک کے پتے لگا دیں تو درخت ہرا بھرا ہو جائے گا؟ اس کی توجہ جڑوں پہ دی جاتی ہے، جڑوں پہ، ایمانیات پہ دی جاتی ہے، اور ان اعمال پہ دی جاتی ہے جو اس کا تنا ہے، اس کو تندرست کرنا ہوتا ہے. پھر شاخیں. اب ساری امت شاخوں پہ لگی ہوئی ہے اور جڑ کو بھول گئی ہے، وہ ہم نے یاد دلانی ہے لوگوں کو. باقی یہ شاخوں کے مسئلوں پہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. آپ کہیں گے جی ایویں اپنے کولوں ہی گلاں کیتی جا رہے ہیں، یہ کتھوں تقسیم ہو گئی؟ کئی جگہ میں نے بیان کیا. کہتے ہیں جی یہ فروعی کی تقسیم کیا ہے جی، یہ اصولی کی کیا تقسیم ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. 2 صحابی سفر پر تھے، پانی نہیں ملا، تیمم کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی. سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن دارمی میں، 3 حدیث کی کتابوں کے تیمم کے باب میں یہ حدیث ہے. حوالہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خود جا کے دیکھ لے. پانی نہیں ملا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، آگے چلے سفر کیا، پانی مل گیا، اس نماز کا ٹائم بھی ابھی باقی تھا، تو وضو کر لیا. تو ایک کہنے لگا نماز دوبارہ پڑھیں کیونکہ ہمارا عذر ختم ہو گیا، اس نماز کو دہرائیں. دوسرے نے کیوں دہرائیں؟ کیوں دہرائیں؟ جب عذر تھا نماز میں نے پڑھ لی، میری نماز ہو گئی، میں نہیں دہراؤں گا. ایک نے نماز کو دہرایا، ایک نے نہیں دہرایا. فذکر ذلک للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس چیز کا ذکر ہوا تو التی لم یعد، جس آدمی نے نماز دہرائی تھی تو آپ نے فرمایا لکل اجر مرتین، تیرے لیے ڈبل اجر ہے، ڈبل اجر ہے. اجر مرتین، 2 بار اجر ہے تیرا، کیونکہ تو نے 2 بار نماز پڑھی ہے نا. اور التی لم یعد، اور جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا فقد اصبت السنہ، اور تو سنت نو پا گیا ہے، اصل سنت کو تو سمجھ گیا ہے. اس کے عمل کی اور احتیاط کی تعریف کر دی اور اس کے سمجھداری کی تعریف کی ہے. تو آج عمل کس پہ ہو رہا ہے؟ اس سمجھدار آدمی کی سمجھ پہ عمل ہو رہا ہے، حالانکہ اجر اس کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اگر یہ بنیادی مسئلہ ہوتا تو اللہ کے رسول ایسی رعایت دیتے؟ بالکل نہ دیتے. چلیں آگے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا اور حج کرنے گئے تھے، ازواج بھی ساتھ تھیں، تو حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ تیری قوم نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی. بخاری کے اندر دیکھیں جگہ جگہ یہ حدیث مل جائے گی آپ کو. اے عائشہ اگر تیری قوم مسلمان نہ ہوئی ہوتی، نئی مسلمان نہ ہوتی، تو میں خانہ کعبہ کو گرا کے صحیح اس بنیاد پہ کھڑا کرتا جس پہ اس کو حضرت ابراہیم نے کھڑا کیا تھا. 2.5 سال ہو گئے تھے خانہ کعبہ کو بنے ہوئے حضور تک. تو پتہ ہے نا 2.5 سال میں بلڈنگ کتنی بار بنی ہوگی. خود حضور کی جوانی کے دور میں بھی تو بنی تھی نا. اور جب وہ حجر اسود کے رکھنے کا مسئلہ پیش آ گیا تھا، لڑائی بن گئی تھی، تو اب
کیا کیا تھا جب آپ کی جوانی کے دور میں بنی تھی نا، تو خانہ کعبہ جیسے آج چکور نظر آتا ہے نا، ایسے نہیں تھا. خانہ کعبہ ادھر کو لمبا تھا، جدھر وہ حتیم ہے نا وہ باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے وہاں تک تھا یہ. لیکن مکے والے جب بنانے لگے نا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ سرمایہ تھوڑا ہے اور بلڈنگ بڑی ہے، چھوٹا کر دیا اس کو. مکے والوں کا اللہ کے گھر کے بارے میں تقویٰ دیکھیں اور ہمارا دیکھیں. ہیں تو مشرک وہ، لیکن ان کے ایک بابے نے کہا تھا او بھائی اس پہ حرام کی کمائی نہیں لگانی ہے، بالکل طے کر کے آؤ، کسی فاحشہ عورت کی، کوئی سود کی، کوئی ناپاک کمائی اس پہ نہیں لگانی ہے. ہمارے تو شہروں کے اندر ناپاک کمائیوں والے زیادہ فنڈ دیتے ہیں، اور جناب بلے بلے میرے اپنے شہر میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ ساری پرچی والوں نے بنا کے دی ہے. پرچی والے سمجھتے ہیں، پوچھ لینا ایک دوسرے تو کوئی بات نہیں. ہاں تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی، پیسے تھوڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ چھوڑ دیں، اس کی چھوٹی سی منڈیر بنا دی، حتیم بن گئی، باقی خانہ کعبہ چھوٹا ہو گیا. حضور نے فرمایا میرا دل یہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ اس کو خانہ کعبہ کو اسی بنیاد پہ کھڑا کروں جو حضرت ابراہیم نے قائم کی تھیں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ عائشہ تیری قوم نئی نئی مسلمان ہوئی. یہ کیا بات ہوئی نئی نئی مسلمان ہوئی؟ حالانکہ مسلمان ہوئے بھی اس وقت 2 سال ہو چکے تھے. لیکن حضور قوم کے جذبات کا یہاں لحاظ کر رہے ہیں کہ اے نہ آکھن کہ ہوں ساری چیزاں تے انہیں ٹا چھڑیاں نے تے ہوں یہ اللہ دے گھر نوں بھی ٹان لگا ہے. وہ بت گرائے سن نا تے ہور بھی نشانیاں ختم کر دیتیاں، تے کوئی 15-20 اصلاحات حج دیاں بھی کیتیاں، جڑے وہ کام کرتے سن وہ روک چھڑے، منع کر دیتے. تو یہ ہوں خانہ کعبہ اور خانہ کعبہ کو گرانا ان کی خوف کی علامت بھی تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ابرہہ نے کوشش کی تھی تو کی حال ہو ایسے. آپ نے فرمایا قوم نئی نہیں ہے نا، ابھی اس کی تربیت پوری نہیں ہوئی ہے، تو میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا. نہیں کیا نا. ساڑا مولوی ہوئے تو وہ تو بس ایتھے پیڑ پا لوے. اب بتائیں مجھے کیا اللہ کے رسول قوم سے ڈرنے والے تھے؟ نہیں ڈرنے والے تھے نا. لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نئے نئے مسلمان ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات آئی، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن توحید بیان کرنے سے رکے؟ جماعت اسلامی والوں، ہم توحید بیان کرنے سے رک جاتے ہیں کہ کہیں ووٹر ناراض نہ ہو جائے ہیں. کچھ لوگ نے وہ توحید بیان کرتے ہیں قبراں والی، بس قبراں تے نہ جاؤ تے توحید سچی، تے اپنا کام یہ ہے آپ دسنا ہی نہیں کہ قبراں نو سجدے کرنا شرک ہے کیونکہ ساڈے ووٹر نہ خراب ہو جان. ساڈا بھی رول ہے، اسی بھی ادھی توحید بیان کرنے ہیں تے وہ بھی ادھی توحید بیان کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے. ایک پروفیسر ابو بکر غزنوی صاحب وہ کہتے ہیں وہ تسی مردے دے خلاف تے بول دے جے، توحید بیان کرنے والے ہو مردے دے خلاف تے بڑا بول دے جے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور کدی زندہ خداواں دے خلاف بھی بولیا کرو. یہ میں سچی گل کر رہا، جڑا اپنے بندیاں نو سمجھا رہا ہے. جڑے ہر وقت قبراں دے خلاف ہی بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کدی زندہ خدا جڑے، اور پھر انہوں نے کیا زندہ خدا جڑے نے نا اس لیے انہوں دے خلاف نہیں نہ بول دے کہ وہ جیلہ چ سٹ دین گے، وہ پھائے چاڑ دین گے. تو یہ ہے اصل. ٹھیک ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. توحید دین کا اصل مرکز ہے، یہ دعوت ہے، اس کو اختلافی نہ سمجھیں. اگر توحید ہی کلیئر نہیں ہوگی تو یاد رکھیں جماعت اسلامی کی بنیاد کمزور ہو جائے گی. میں نہیں یہ سمجھا سکتا.
آپ خود بھی دستور کے اندر جو عقیدہ جماعت اسلامی کے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے اس کو جا کے تازہ کریں. آج جتنی تفصیل سے توحید اس میں بیان کر دی ہے کسی نے اس طرح نہیں کی ہوگی. لیکن پڑھے تو پھر ہے نا، پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں. جو توحید کا نعرہ لگاتے ہیں ہر آدمی کو پڑھائیں، اور جو توحید سے پھرا ہوا ہے اس کو بھی پڑھائیں کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ ہے، کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس توحید کی تبلیغ سے وہ آدمی ملیں گے، ہزاروں اور سینکڑوں نہیں ملیں گے، چند بندے ملیں گے جو ہزاروں اور سینکڑوں کے اوپر بھاری ہو جائیں گے. وہ کردار والے لوگ ملیں گے. وہ مکے کے اندر جو تیار ہوئے تھے تھوڑے تھے، لیکن انہوں نے مدینے میں آنے کے بعد جو کچھ کر کے دکھا دیا وہ پوری دنیا پر چھا گئے. پھر تو یہ اصل دعوت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیٰ کہ بار بار قوم کہہ رہی تھی ابو طالب سے کہ یا تو آپ رستے سے ہٹ جائیں یا پھر محمد کو ہمارے حوالے کریں، ہم جو جی کریں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ چچا کہنے لگا پتر بھتیجیا میرے تے اتنا پار نہ لد کہ میں نہ چک سکا. اے الفاظ نے اوکھا ویلا آ گیا سی چاچے تے بھی تے ہن بھتیجے دا بھی امتحان سی. کیا فرمایا تھا کہ اگر اس توحید والی دعوت کو چھڑانے کے لیے یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند لا کر بھی رکھ دیں، یعنی اتنا بڑا معجزہ بھی کر دیں، تو بھی میں اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. یا تو میں اس میں کھپ جاؤں گا یا یہ مشن کامیاب ہو جائے گا. بس میرا کام اس کام کو کرنا ہے. کسی ووٹر کی ناراضگی کے ڈر سے میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کسی پیر صاحب کی خوشی ناخوشی کی وجہ سے میں یہ کام بیان کرنے سے نہیں رک سکتا. ہے حوصلہ؟ یہ اصل ہے. اس اصل کو نہ بھولیں. اور اگر اس توحید کی اصل کے اوپر ہم نے اپنی دعوت نہ اٹھائی تو ہمارا بنیادی طور پر معاشرے میں اس کی بنیاد پر اگر تنازع ہی نہ کھڑا کیا، لڑائی نہ کی، تو پھر ہمیں کچے پلے بندے تو شاید مل جائیں، لیکن اصل جو کام ہے دین کے احیاء کا وہ نہیں ہوگا. یہ کلیئر رہنا چاہیے. اور پھر عمل کی وہ باتیں جو بنیادی باتیں ہیں. تو حضور نے جب یہ فرمایا تھا تو آپ سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ بنیادی مسئلہ نہیں ہے، اس کی عمارت بنیادی مسئلہ نہیں ہے. بات کو سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلفائے راشدین نے بھی خانہ کعبہ کو نہیں چھیڑا. پھر حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، پھر یزید کا دور آیا، پھر کربلا کے بعد بغاوت ہو گئی حجاز میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر حکمران بن گئے، خلیفہ بن گئے. ادھر 9 سال انہوں نے حکومت کی ہے حجاز کے اوپر. ٹھیک ہے، 9 سال تھوڑے نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے خانہ کعبہ کو یہ کہا کہ حضور کی خواہش تھی نا تو اب خانہ کعبہ کو ہم ویسے ہی بنا دیتے ہیں. ٹھیک کام کیا نا، انہوں نے کر دیا، اسی طرح بنا دیا جیسے روایات میں تھا کہ حضرت ابراہیم نے ایسے بنایا تھا. اب جب بنو امیہ مضبوط ہو گئے اور بنو امیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا، تو اب وہ جو شریکہ ہوتا ہے، جیسے ہماری حکومت ایک آتی ہے ایک پالیسی بناتی ہے، وہ دوسری اس کی پالیسی کو گرا کے ہیں. اب انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ گرایا اور نئے سرے سے ویسے ہی بنا دیے جیسے حضور کے دور میں تھا. کہ جی کیونکہ عبداللہ بن زبیر کے نام سے ان کو نفرت تھی کہ انہوں نے یہ کیا.
اب انہوں نے ایسے بنا دیا جیسے حضور کے دور میں تھا۔ اب آگے بنو عباس جو بنو امیہ کو مار کے آئے تھے، اب انہوں نے مسئلہ رکھا حضرت امام مالک کے سامنے۔ امام مالک کے سامنے ہارون رشید ان کا بڑا معتقد تھا، اس نے کہا جی کیوں نہ حضور کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم کی بنیاد پر عبداللہ بن زبیر نے جیسے بنایا تھا ہم ویسے ہی کر دیں۔ بنو امیہ سے نفرت تھی نا ان کو بھی۔ قربان جائیے ان اہل علم کے اوپر۔ ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے بلے بلے جی کرو جی ضرور کرو جناب، ایسے انج کرنا چاہیے۔ بادشاہ بھی خوش تھے جناب، سارا بھی ملنڈیا ہے، ساری روایتاں دا سارا بھی کول ہے۔ لیکن امام مالک جو مدینے کی حدیث کی گدی نشین تھے، مسجد نبوی میں حدیثیں بیان کرتے تھے۔ امام بخاری امام مسلم تو بہت بعد میں آئے ہیں نا، پہلے محدثین میں تو بڑے وہ ہیں، ان کی کتاب ہے۔ تو امام مالک فرمانے لگے امیر المومنین ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کھلونا بن جائے اور اس کی وقت اور وقار ہی ختم ہو جائے۔ ایک حکمران آئے وہ گرا دے پھر بنا دے، پھر گرا دے پھر بنا دے۔ یہ حضرت امام مالک کی فہم و فراست ہے کہ آج خانہ کعبہ اور حتیم ویسے ہی کی ویسے ہے جیسے بنو امیہ نے بنائی تھی یا حضور کے دور میں تھی، حالانکہ خواہش حضور کی اور تھی۔ تو کیا سمجھ آیا؟ ہاں تو میرے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں اصل اور فرع میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ یہ جو ہے نا واقعہ کربلا کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر تھوڑے سے صحابی رہ گئے تھے، وہ بزرگ ہو گئے تھے۔ اب خانہ کعبہ میں حج کے موقع پہ ان کی محفل لگی ہوئی تھی، تو ایک دو آدمی وہ سوال کرنے لگے، بخاری میں بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جی یہ اگر حج کے موقع پر بندہ مچھر مار بیٹھے، مچھر کے خون کا حکم کیا ہے؟ ایک میں ہے کہ مکھی کا حکم کیا ہے؟ یعنی مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لباس میں؟ یہ کئی لوگ بڑے باریک مسئلے پوچھتے ہیں نا، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرز جاتا ہے آواز اذان سے۔ بڑے صاحب تقویٰ ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بھی پورے دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پوچھا جی مچھر کے خون کا حکم کیا ہے؟ مجھ سے بھی ایک دیہاتی طالب علم ہے نا، میں دیہاتی کالج میں پڑھاتا تھا، تو کہنے لگا سر جی یہ دسو یہ جڑی مسواک ہے کڈی لمبی ہونی چاہیے؟ میں کہ یار مسواک ہونی چاہیے لمبی چوڑی، مینوں تو نہیں پتا کوئی فٹ انچ کا کوئی رولا ہے۔ کہنے لگے نہیں ساڈے مولوی صاحب نے دسیا مسواک ایک گٹھ ہونی چاہیے، تے جے دے تو چھوٹی ہوے گی تے مکروہ ہوے گی، تے جے وڈی ہو گئی تے او دے تے شیطان جھولدا ہے۔ کڈی بریک مسئلے چ پایا ہوا لوکاں، اوے حلال حرام چ حرام ہی چھڑوا لو تے بڑی گل ہے، تسی پتہ نہیں کیڑے مسئلے چ پائے ہوئے۔ تو بندے نے کہا جی پھر جا خون لگ جائے جے مچھر دا تے کی حکم ہے؟ نماز ہو جاتی ہے۔ سنو ذرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے عابد و زاہد اور سنت رسول کے پابند تھے۔ کہنے لگے یہ جو سوال کرنے والا ہے ذرا اپنا تعارف تو کرو، ہے کون ہے؟ تعارف کراؤ۔ وہ کہنے لگے جی اسی کوفے تو آئے ہیں، کوفے تو آئے ہیں، عراق تو آئے ہیں۔ اچھا، فرمایا وہ مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کرتے ہو؟ جبکہ اس حسین
جس کے لبوں کے اوپر میں نے اللہ کے رسول کے لبوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے، تم اس کے خون کر کے، اس کا خون تمہارے دامن کے اوپر موجود ہے، اور تم مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کرتے ہو۔ پڑھیں ان الفاظ کو، صرف یہی نہیں بیان کیا، فرمایا کہ جس حسین کے لبوں کے اوپر میں نے حضور کے لبوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے، تم نے اس کا خون کیا، اس کی کوئی فکر نہیں تمہیں، مچھر کے خون کی فکر لگی ہوئی ہے۔ دین سمجھ آیا کہ نہیں آپ کو؟ تو باتیں بڑی کی جا سکتی ہیں، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے نا تو اسلامک پبلیکیشن پہ آداب اختلاف کے نام سے کتاب موجود ہے، وہ ساری مثالیں یہی بھری ہوئی ہیں اس میں، آج تک کے علماء کی۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ آج ہم نے دین کے نام پہ کون سی چیزیں چڑھا دی ہیں اور کون سی رہنے والی ہیں، تو باقی یہ جو نیٹ پہ مناظرے چل رہے ہیں ان سے بھی بچیں، اور یہ جو مولوی مناظرے برپا کرتے ہیں ان سے دین نہیں پھیلتا، یاد رکھیں، نفرتیں عروج پر چڑھتی ہیں، کیونکہ مناظرے میں اصل مقصود جیتنا ہوتا ہے، غلبہ پانا ہوتا ہے، دین اگلے کے اندر اتارنا نہیں ہوتا۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے مولانا مودودی صاحب کو ایک مولوی صاحب نے سیالکوٹ کے اندر کہا کہ جی آپ میرے سے مناظرہ کریں، نہ وہ اس نے زبردستی اعلان کروا دیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے، اس نے مناظرے کا پھر اعلان کرا دیا۔ آپ نے کہا جماعت والوں کو بھائی اس کو لکھ کے دے دو کہ مولوی مودودی ہار گیا ہے، وہ مناظرے سے بھاگ گیا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا کہ دو مولوی چونچیں لڑا رہے ہوں اور عوام اس کا فیصلہ کرے۔ عوام جن کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ فیصلہ کریں کہ کون جیت گیا جیت گیا۔ پتہ کیا مناظروں میں ہوتا ہے؟ مناظرے ایسے ہوتے تھے، سیف صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے کچھ دیکھے ہیں، ایک مولوی ادھر بیٹھا ہوتا تھا ایک ادھر ہوتا تھا، اور سیف صاحب درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ سیف صاحب بھاگ نہ جائیں کہیں اب، ٹھیک ہے؟ تو بیچ میں ایک ریفری بیٹھتا تھا کہ لڑنا پین کدھرے۔ اچھا مولوی صاحب نے مناظرہ شروع کیا، چلو جی آپ شروع کریں، چلو جی نہیں تسی شروع کرو، شروع تسی کرو جی، چلو جی، لو جی یہ نے کی گل کی، مقصود جیتنا ہے۔ انہیں کیا وہ تیرے چے تے سور چے فرق کی ہے، تیرے چے خنزیر چے فرق کی ہے، بھئی مناظرہ جیتنا ہے نا، اگلے کو لاجواب کرنا ہے۔ وہ بھی حاضر جواب سے کرنے کے کوئی فرق نہیں ہے گا، وچکارے میز ہی رکھی ہوئی ہے بس، لو جی جیت گئے جیت گئے جی جیت گئے، موجہ موجہ لاجواب کر چھڑیا جی، جیت گئے۔ تو بتائیں اس سے کون سے دین کا ابلاغ ہوا، کون سا مسئلہ سمجھا؟ الٹے نفرتیں لے کے گئے، اگر علمی جواب بھی ہوا تب بھی نفرتیں بانٹیں۔ تو ہم اس لیے آلو ہیں بھائی کہ ہم یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم اس موقف پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ امام مالک جنہوں نے کہا تھا نا کہ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، جیسے ہے رہنے دے، اسی امام مالک نے بنو عباس کے پہلے کوڑے کھائے تھے۔ کس بات پر؟ کہتے تھے کہ زبردستی کی طلاق واقع نہیں ہو سکتی، اور امیر المومنین کہتے تھے یہ ہماری حکومت پہ تنقید کر رہا ہے کہ زبردستی بیعت، چونکہ وہ لیتے تھے تو زبردستی بیعت نہیں ہوتی، یہ رنگ دیا تھا گورنر نے تو کوڑے بروائے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی کوڑے بروائے تھے، امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے لگے تھے۔ ہم ان کوڑے کھانے والوں کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ دین اصل کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے۔ ایک مثال عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ امام شافعی تابعین میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقاتیں کی۔ ان سے ایک بندے نے سوال کیا، اس سے آپ ساری چیزیں سمجھ جائیں گے۔ سوال کیا تھا کہ جی یہ بات فرمائیں کہ شیطان کا نام تو ابلیس ہے، ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے نا ان مسئلوں میں، ڈالا ہوتا ہے جیسے اسی پہ اسلام اور کفر کا انحصار ہے۔ تو امام
شاہ بھی بڑے صاحب علم تھے، لیکن کہنے لگے کہ بھائی میں تو ابلیس کے نہ نکاح پہ حاضر تھا نہ ولیمے پہ گیا، جو وہاں گیا ہونا اس سے پوچھ لینا کہ اس کی بیوی کا نام کیا تھا، ظاہر رجسٹرڈ تو وہی ہونا تھا نا، ٹھیک ہے نا، بس اتنی کی لفٹ کراتے تھے ایسے سوالوں کو، آج اس پہ پورے لیکچر لگا دیتے ہیں۔ سید احمد شہید صبح سرحد میں پختونخوا میں جہاد کر رہے تھے، اور سوال کرنے والے نے پوچھا کہ الو حلال ہے کہ حرام ہے، یہ بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو الوؤں کا مسئلہ ہے، کسی الو سے جا کے حل کراؤ، میں نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں کی غیر ضروری مسئلوں میں ڈالنا، اور یہ نیٹ پہ تو زیادہ ہی مناظرے اس وقت ہو رہے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اصل بات پر توجہ دیں کہ اصل جو کرنے کی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔